बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि अडेला जेल के कैदी नंबर 420 की पाए चीखा दी आवाज़ जड़ियां ने वो गूंज रही हैं। ठीक है, वो क्यों गूंज रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, वो क्यों चीखा मार रहे हैं, ये मैं आपके साथ अभी गोशगुजार करता हूँ ये सारा मामला। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज सुबह जब मैं उठा तो यकीन करें कि आइंदा मौसम है ऐसी कि दिल्ली से कर रहे आके बाहर निकला, फिर मुझे याद आया कि यार आज तो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का दिन तो वो दिन है जिस दिन को बहुत सारे लोग जो हैं कहते थे कभी नहीं आएगा, जो ये कहते थे कि कांटा बज गया पाजी कभी नहीं आ सकता आज का दिन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब मरियम नवाज जो है वो भाएं किते सड़क ते भी आ जाए, जेल में सारी जिंदगी चिक्की पीसेगी, ओदा प्यो जड़ा झाड़ू देगा, अजीबो गरीब गुफ्तगू की जाती थी। आज का दिन वो था कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पाकिस्तान की आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे की जो है वो रुकन मुंतखब होके हलफ उठाया उन्होंने, और मैंने कहा यार ये तो मंजर तारीखी है, लिहाजा इसको देखने के तो जाना चाहिए। फिर भाजी फटाफट स्पीड मारी और वहां पहुंचे, गड्डी लाने था कोई नहीं सी, पूरे का पूरा माल रोड जो है वो गाड़ियों से भरा हुआ था। पंजाब असम्बली से लेकर पैनोरमा तक दोनों साइड्स के ऊपर जो गाड़ियां थी वो खड़ी थी, लोगों का रश था, लोग चाहते थे कि वो मरीम नवाज को देखने के लिए अंदर जाएं, लेकिन ज़ाहिर है सिक्योरिटी हर बंदे नहीं जाने की इजाजत हो सकती। सानू भी रोक लिया भाजी, जवेद फरूकी, मैं और कुछ साफी जो थे उनको रोक लिया। फिर वो जो DIG ऑपरेशन है उन्होंने मेहरबानी भाई दी, जिन्होंने इमरान खान को जब वो यहाँ पे ज़मान पार्क में पनाह लेके बैठा हुआ था ना बाहर, जिंगा लाला हुम दा डेरा ला के मेला लाया सी, उत्ते रात को पता नहीं की गंद वजदा सी, दिन के टाइम जनाब वहाँ पे जो बम तैयार करते थे ना, पेट्रोल बम, वो फेंके जाते थे। उसमें उनकी DIG साहब की आंख जो है ना एक जाया हो गई हुई है। अभी उन्होंने उसका इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड जाना है, तो बहरहाल उनको दाई आंख से कुछ नजर नहीं आता। और यार जवान बंदा है, सीरियसली मुझे बहुत तकलीफ हुई है उनको उस दिन देखकर कि जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी भाई सजी अख कुछ नजर नहीं आता। मैं मतलब अंडरस्टैंड कर रहा सा उदी पोजीशन। ये देखो ना ताड़ी कख चो नजर ही कुछ ना आ रहा हो, की बंदे की सूरत हाल हुई, कख बंद करके तुम कितनी देर वेख सकते हो कोई भी शय, मतलब उस तरह के साहब है ने। बल वो साहब ने इमरान खान के लोगों को जो उनके गुंडे थे इधर उधर से इकट्ठे किए हुए, उनको नकेल डालने की कोशिश की थी कानून की बालादस्ती के लिए। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, वो वहां पर मौजूद थे। और मैंने उनसे गुजारिश की कि सर मेहरबानी करो सानू तो जान दो, ये साढ़े को कार्ड शार्ड भी है ने। बल बड़ी मुश्किल से हम अंदर चले गए। 2-2.25 घंटे तक तो कोई PTI उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, एक्चुअली सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ही हुई ना भाजी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो अब पाकिस्तान के ईवान के अंदर एक सबसे बड़ी जमात बन गई, जिन्हों का कभी कौंसलर नहीं ना जितया भाई है जी, जिन्हों का कभी सोच नहीं सकते कौंसलर भी जितेगा। ओ भाजी इमरान खान की जो है अकल, उसका आप आलम देखें कि उन्हें उन्होंने पाकिस्तान के ईवान के अंदर कम अज कम लीगली सबसे बड़ी जमात बना दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की 105-6 लोगों ने पंजाब असम्बली के अंदर, ये जो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट थे उन्होंने। अब मामला ये हुआ कि वो आए नहीं हल उठाने के लिए, तब तक मुस्लिम लीग नून के सारे लोग बैठे हुए थे। और मरियम नवाज शरीफ जैसे ही एंटर हुई हैं हाल के अंदर, तो फिर तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज के नारे बाद में लगे। पहले जो नारा लगा ना वो वजीर आज़म नवाज शरीफ का लगा, और यकीन करें उसको मेरे दिमाग के अंदर, मेरे जहन के अंदर वो नारे गूंज रहे थे, वो बातें गूंज रही थी। फयाजुल हसन चौहान हो या नदीम कुरैशी हो या उज़मा कारदार हो, वैसे वो नून लीग में बैठी हुई हैं, या जनाब वो जो है अपना समाबिया ताहिर शायद उनका नाम था वो हो, या जनाब वो उस्मान बुज़दार के और लोग हों, मियां असलम इकबाल हों, ये बढ़ बढ़ के जो बातें किए करते थे और सड़े फरदौस अशकवान दे, और ये कहते थे कि जनाब सारा टब्बर चोर है,
ٹھیک ہے, گلی گلی میں شور ہے, سارا ٹبر شور ہے, نواز شریف کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے سر اسی ایوان کے اندر. اور میں تب کی بات بتاؤں, تب مسلم لیگ نون والے یقین کیجئے گا میں جو بات کہنے لگا وہ بالکل 2-4 دانیاں نو چھڑ گئے, مطلب 2-4-5 لوگ چھوڑ گئے, باقی جتنی نون لیگ تھی نا وہ ساری کی ساری کان دبا کر نکل جاتی تھی, ایوان کے اندر کھڑے نہیں ہوتے تھے, مقابلہ نہیں کرتے تھے. وہاں پہ حسن مرتضیٰ کھڑا ہو کے ان کا مقابلہ کرتا تھا, وہاں پہ علی حیدر گیلانی کھڑا ہو کے مقابلہ کرتا تھا, وہاں پہ عثمان محمود کھڑا ہو کے مقابلہ کرتا تھا. نون لیگ میں جو مقابلہ کرتے تھے ان میں عظمیٰ بخاری تھی جو مقابلہ کرتے تھے, کھڑے ہو کے باقاعدہ وہاں پر مقابلہ کرتے تھے. وہاں پر جو مقابلہ کرتے تھے وہ ملک احمد کرتا تھا, وہاں پہ جو مقابلہ کرتا تھا کھڑا ہو کے وہ پیر اشرف رسول کیا کرتے تھے. باقی تے اکثریت جڑی نا کان لویٹ دی سی بھائیں تے پرلے پاسے نکل جاندی سی. تو ان لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کیا, یہ تحریک انصاف کے اس وقت کے جو اسمبلی کے اندر موجود اپنے لوگ پلوان سن نا انہوں کا مقابلہ کیتا. آج جب وہ نعرے لگ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو وقت کتنا ظالم ہوتا ہے, یا وقت جو ہے وہ کس طرح سے بدل جاتا ہے. میں خیال یہ زیادہ مناسب لفظ ہے کہ کل تک جو جس شخص کا اس ایوان میں نام لینا یعنی مغلظات کے بغیر نام نہیں لیا جاتا تھا, اب آج ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں. اور جو دوجے سن وہ پائن غائب نے, فی الحال کسی جگہ پر وہ نہیں تھے. پھر مریم نواز کے نعرے لگنے شروع ہوئے. مریم نواز نے اپنے نام کے اوپر تو اس طرح سے خوشی کا اظہار کیا, پر اس طرح نہیں کیتا جس طرح کے جب نواز شریف کے نعرے لگ رہے تھے نا, وزیر اعظم نواز شریف کے, اس وقت وہ بہت خوش ہو رہی تھی. اور باقاعدہ نظر آتا تھا کہ جیسے بیٹی جو ہے نا, وہ جو بیٹی اور باپ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا سر, وہ بڑا میں سمجھتا ہوں روحانی جا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ جس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا, اور پھر مریم بیٹھ گئی اور آ کے پھر مریم اورنگزیب چونکہ اب ظاہر ایم پی اے بن گئی ہیں, انہوں نے ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دی ہے, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ہی اسسٹ کریں گی. تو ان کے ساتھ پھر عظمیٰ بخاری بھی آ کے بیٹھ گئی, اور لوگ بھی آتے رہے, پھر حاضریاں لگ دی ہیں نا, پھر سلامہ وجدی ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگلی وزیر اللہ پا جی, اور انہوں دی من منشا دے نال ہی کیوں سارا سسٹم 5 سال چلنا ہے کم و بیش, کم از کم گمان تو یہ نا کہ 5 سال چلے گا. ٹھیک ہے, ویسے پاکستان میں پتہ کچھ نہیں لگتا. تو وہ ایک معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ السلام علیکم میڈم والا سلسلہ شروع ہو گیا, تو وہ چلتا رہے گا. پھر ہوا یہ کہ یہ جو ارکان ہے تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل, یہ سنی اتحاد کونسل عرف تحریک انصاف, پتہ نہیں ہونا کی کہاں تسی من دسو, معزز ارکان ہے یار, لوگوں نے ووٹ کیے جیتے ہوئے, میں ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا, نہ کہہ سکتا ہوں. سچی بات یہ ہے کیونکہ جن کو لوگوں نے ووٹ کیے پائے نا, میں اتنے کون ہونا. اب وہ لوگ جیسے ہی حال میں انٹر ہوئے ہیں سر, وہ نعرے مارتے ہوئے ہیں. یعنی عمران خان اینڈ کمپنی ایک ایسی کمپنی ہے سر جیڑا ان ٹچ کردا نا او بھاجی مطلب او دے اندر جراثیم بڑھ جاندے, یوتھیا جراثیم بہت ہی. یعنی سیزنڈ آدمی بھی جو ہے نا, سیزنڈ آدمی بھی وہ بھی او دے اندروں بھی نا یوتھیائی قسم کے جو ہے نا ریزز وہ نکلنے شروع ہو جاتی ہیں. ایک بڑا سینئر آدمی, بڑا سیزنڈ پولیٹیشن, وہ ایم پی اے بنے ہیں, اور ایک دوست نے ان کو کال کی کہ سر کیا حال ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے اندر کی ویگن میں جی آ گئے. اچھا یہ ان کا سٹائل ہے, یعنی تحریک انصاف میں جانے کے بعد جب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے تب اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے, تب وہ بہت ریزنیبل طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتے تھے. یہ تحریک انصاف دا کمال ہے بھائی, جیڑا وہ جانا ہے وہ رنگ چ رنگیا جاتا ہے. وہ گانا نا مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے, وہ پائی نے وہ سارے جنے عمران خان دے رنگ چ رنگے گئے نے. آپ نے دیکھا ہوگا علیمہ خان جو ہے وہ بولنی ہے کل ایک صحافی کو جس طریقے سے اڑ کے پئی مائی. ٹھیک ہے یار, آپ کو صحافی نے کیا کہا ہے, اس نے ایک سوال کیا ہے, آپ اس کا جواب نہ دیں, آپ کہے نہیں نو کومنٹس, بس ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے. تسی تے انجن اڑ کے پہ رہے ہو, تم بڑے سٹوپڈ ہو, کہاں سے آگے ہو, وہ بی تو کتوں آ گئی ہیں. آپ پولیٹیشن ہیں, آپ کا بھائی پولیٹیشن ہے, وہ جو بات کرے گا اس پر کویسچن ہوگا. آئی ایم ایف کو آپ خط لکھ رہے ہیں یار, شرم نہیں آتی؟ الٹا تسی جناب اس بچے نے چڑھائی کی تھی. خیر یہ آج جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ہیں نا تو انہوں نے بتایا ہے کہ اسی بھائی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے. اس موڈ کے ساتھ وہ اسمبلی ہال کے اندر انٹر ہوئے ہیں.
نعرے مارتے ہوئے. پھر غلط فہمی کا شکار ہے کہ مقابلے کے اوپر جو ہیں وہ اب کوئی برداشت کا کوئی لیول ہے نہیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو آگے سے پھر مریم اورنگزیب نے نعرے بازی شروع کروائی ہے وہ درست کروائی ہے. ٹٹ فور ٹیٹ ہی ہونا چاہیے پائن. یعنی ان کو جتنا برداشت کیا جاتا ہے یہ انہاں سرے چڑھ دے رہے. لہذا جو جون سی زبان سمجھتا ہے اس کو اسی زبان میں جواب ملنا چاہیے. پھر سر گھڑی چور کے نعرے لگے ہیں تو پھر انے واہ نعرے بجے نے. اور اخیر قسم دی پھر جو ہے وہ ایک ہوا ہے وہاں پر نعرے بازی کا مقابلہ. لیکن پھر ہوا یہ کہ سپیکر صاحب نے کہا کہ بھائی بس بھائیو پہلے حلف تو چک لو سارے جنے. سبطین خان حالانکہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. واحد آدمی تھا آج ایوان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا سبطین خان, کیونکہ وہ جب منتخب ہوئے تھے تب وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوئے تھے. اب وہ آگے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, لہذا آج ان کا یا کل ان کا آخری دن ہوگا جب وہ یہ ساری اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا. پائن گھر چلے جائیں گے, اللہ اللہ خیر انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ پاجی پہلے حلف تو چک لو سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کا. سنی اتحاد کونسل کے لوگ جو ہیں پھر انہوں نے پاجی حلف چکے ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ 24 سرکان جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا خواتین کی مخصوص نشستوں کا, تو اس لیے ایوان انکمپلیٹ ہے, ابھی انتخاب نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں سکتا. بالکل فضول باتیں ہیں سر. اس لیے کہ جو ارکان اسمبلی 2 نشستوں سے جیتے ہیں, مثال کے طور پہ اویس لغاری ایم پی بھی بنے ہیں, ایم این اے بھی بنے ہیں, حمزہ شہباز ایم پی بھی بنے, ایم این اے بھی بنے, شہباز شریف ایم پی بھی بنے, ایم این اے بھی بنے, تو انہوں نے ایک نشست چھوڑ دی. تو اب یعنی جب تک وہ ضمنی انتخاب کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ایوان تو کمپلیٹ نہیں نا, تو پھر بیٹھے رہیے. ایسے نہیں ہوتا. لہذا ہوتا کیا ہے کہ وہ جب حلف اٹھائیں گے, جب ان کا فیصلہ ہوگا وہ آ کے وہ بھی حلف اٹھا لیں گے, تب تک انتخاب ہو جائے گا. اب ویسے امید تو یہ ہے کہ اب جب میں باپ سے بات کروں ہو سکتا ہے شام تک اس کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ 24 نشستیں کن لبنی ہیں سنی اتحاد کونسل کو یا باقی جماعتوں کے اندر ڈیوائڈ ہونی. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اینی ہاؤ, تو آج جو ایک ٹون سیٹ ہوئی ہے نا پہلے دن پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر, وہ ایک نیا میدان لگانے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے. ادھروں پائن پھر یعنی پٹھیا ددی آئی ہے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیے جانے کا آگے سے تاثر دیا گیا ہے کہ بہتی گل کرو گے تو پھر پائن ڈنڈا آگا جی ساڑھے کو. یہ ایکچولی طریقے سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ عمران نواز شریف تے کاٹا مریم تے کاٹا ایتے پیو تھی تسی بھول جاؤ. مجھے خاص طور پہ لوگ کہتے تھے واٹس ایپ ایتے کاٹا, ایتے تسی بھول جاؤ نا, ایتے سوال ہی پیدا نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگا دیا. میں ہنسنا سا ان سے کہتا تھا یار یہ سیاست کے اندر کاٹے نہیں چلتے. عمران خان کے اوپر کاٹے والی کہانی نہیں چلے گی, نہیں چلی نا. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ پا دیا, دیکھو کنے بڑے حمایتی ہفتہ جیت گئے. تو کاٹا کتنے, جب تک عوام کے دلوں سے کاٹا نہیں لگتا نا تب تک پائن سیاستدان دے کاٹا نہیں لگ سکتا. اور مجھے پتا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے لوگوں کے دلوں چ واسطہ ہے, اور وہ وقت آئے گا کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے اور مریم نواز جو ہے وہ اس ملک کے اوپر راج کریں گے. مطلب راج ایک دوسرے معنوں میں ایک بڑا نیگیٹو لفظ ہو جاتا ہے کیونکہ عوامی خدمت گزار ہوں گے, چلو اینج کر لینے. ڈیموکریسی میں راج والا لفظ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, عوامی راج بہتر لفظ ہے. لیکن بہرحال تو وہ اب اس وقت پنجاب کی حکمران بننے جا رہی ہیں وہ شخصیت مریم نواز شریف صاحبہ جن کو دیکھ کر عمران خان دینا مطلب خون کھولتا سی. میں چشم تصور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کی کھولی نمبر 420 جو ہے, وہاں کا قیدی نمبر 420 جو ہے وہ سر چنگڑا مار رہا ہے, ٹکرے مار رہا ہے, چیخے مار رہا ہے کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا, ہائے ہائے کیا ہو گیا. ویسے میڈیا کے ساتھ بات چیت بھی انہوں نے کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے کاٹا کیا گیا, یہ نواز شریف کے راستے سیدھے کیے گئے, تو مجھے جو ہے جناب دیوار سے لگایا گیا, مجھے قید کر دیا گیا. اس طرح کی گلاں باتیں انہیں کیتیاں نے. چیخے مار رہے ہیں نا بو جی, ٹھیک ہے, لیکن پائے نے چیخ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
میرا خیال یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو، دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے مکمل سپورٹ دینے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان نا اب کسی مزید ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل یا سنی اتحاد کونسل عرف تحریک انصاف، جو بھی اب آپ اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں، وہ جناب اگر رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں گے تو بہت اچھی گل ہے، نہیں تو پھر ڈنڈا پیر مشٹنڈے آنا۔ میرے پاس تو یہی اطلاعات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے مختلف اطلاعات ہوں، جو بھی ہو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تفصیل کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔